शहबाज ने एक नज़र खुद को सामने लगे आईने में देखा, फिर भी एहतियातन अपना कॉलर ठीक करते हुए सामने कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ पर इसकी नई नवेली दुल्हन घूंघट ओढ़े इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली थी। तमाम तर परेशानियां और डर खौफ जैसे वो कमरे के बाहर छोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। बेड पर बैठते ही इसने अपनी बीवी शबाना का घूंघट उठाया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, क्योंकि इसकी ये बीवी भी बड़ी ही खूबसूरत थी। वो खुद भी शक्ल सूरत में किसी से कम नहीं था। शबाना मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर हया की लाली थी। मखमली डबिया में मौजूद सोने की अंगूठी शबाना की उंगली में पहनाने के बाद कुछ मोहब्बत भरी बातें करते हुए शहबाज ने शबाना को बताया कि वो काम के सिलसिले में आता जाता रहता है, क्योंकि इसका कारोबार ही ऐसा है। वो हमेशा यहाँ इसके साथ नहीं रहेगा, बल्कि 4-5 महीने यहाँ पर इसके साथ रहेगा और फिर 4-5 महीने के लिए यहाँ से चला जाएगा। मगर इस दौरान इससे फ़ोन पर राब्ता करता रहेगा और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। ये सुनकर शबाना का चेहरा एक पल को उतरा था, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराई थी। इसे तो बस एक सहारा चाहिए था जो इसके तमाम तर अखराजात उठा सके और इसका मुहाफिज रहे। वो तो इस बात से भी अनजान थी कि वो शहबाज की पहली नहीं बल्कि दूसरी बीवी है। शहबाज एक गांव में रहता था जिसका कारोबार अनाज बेचना था। वो एक इलाके में जाता, वहां से अच्छी गंदम खरीदता और फिर अपने इलाके में आकर दुगनी कीमत लगाकर लोगों में बेचता। ऐसे ही वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की किया करता था। मगर यूं गंदम की कटाई तक इसका इंतज़ार करना, फिर तमाम तर मामला तय करने में वक्त लग जाया करता था। गांव में इसने अपनी खालाजाद कज़न से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों का रिश्ता और खलूस मोहब्बत से लबरेज था। आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। पहली बीवी से शहबाज के 2 बच्चे भी थे, जो इसे दिलो जान से अजीज़ थे। मगर जब वो इतने माँ के लिए बीवी से दूर दूसरे शहर, दूर दराज इलाकों में आता तो इसे अपनी बीवी की कमी शदीद महसूस होती थी। कई मर्तबा तो इसका दिल इसे गुनाह की जानिब उकसाने लगा, मगर फिर इसने अपने जज्बात पर काबू रखा और यही सोचा कि गुनाह करने से बेहतर है कि वो एक निकाह कर ले। वैसे भी निकाह करना तो इसका शरई हक है और हलाल तरीका है। यही सोचते हुए इसने वहाँ पर अपने एक जानने वाले दोस्त को एक लड़की ढूंढने का कहा और फिर साथ ही ये शर्त भी बता दी कि वो हमेशा इसके साथ नहीं रह सकेगा, बल्कि 4-5 माह इसके साथ और फिर वापस अपने इलाके में भी जाना होगा। इस बीच इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देगा। इससे राब्ते में रहेगा और तमाम तर सौदा सल्फ भी देकर जाएगा। इसके दोस्त ने जब रिश्ते वाली से ये बात की तो एक ऐसी ही औरत शहबाज के लिए मिल चुकी थी, जो कि बेवा थी और बेहद गरीब थी। इसे इसी तरह के ही एक सहारे की तलाश थी, जो इसके सर पर एक छत दे सके और इसके खर्च उठा सके। इसे शहबाज की इस शर्त से भी कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए वो शहबाज से शादी करने के लिए तैयार हो गई और आज वो इसके घर में इसकी दुल्हन बनी बैठी थी। इस बीच गांव में शहबाज अपनी पहली बीवी मरियम के साथ भी राब्ते में रहा। इसे भिनक भी ना लगने दी कि इसने दूसरी शादी कर ली है। यूं ही मोहब्बत भरे लहजे में इससे बात करता। जब 4-5 माह का वक्त गुजरा तो इसने अपनी दूसरी बीवी शबाना से विदा लिया और वापस अपने गांव चला आया। मरियम तो बहुत खुश थी। सुबह सवेरे इसने पहले अपने घर का हुलिया दुरुस्त किया, फिर खुद नहाकर अच्छे कपड़े पहने अच्छी तरह तैयार हो गई। हमेशा की तरह शौहर के आने से पहले वो यूं ही खुद को संवार कर रखा करती थी। यहाँ तक कि आस पड़ोस की औरतें इसके साथ मजाक करती थीं कि तुम तो यूं तैयार हुई हो जैसे नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। ये सुनकर मरियम बस मुस्कुरा देती। इसे शहबाज की बात याद आती, जो वो अक्सर कहा करता था कि मेरे आने से पहले बिल्कुल दुल्हन की तरह सज संवर कर रहना। उस रोज़ भी शौहर के आने से पहले वो यूं ही तैयार थी। शौहर की पसंद के तमाम तर खाने बनाए। जब शहबाज घर में दाखिल हुआ, शहबाज को देखकर और इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट देखकर मरियम ठटकी सी थी। वो अपने शौहर से गर्मजोशी से मिली थी, मगर न जाने क्यों दिल में एक बेचैनी सी उभरी थी। इसे यूं लगा था जैसे इसका शौहर इससे मिलकर पहले जैसा खुश नहीं हुआ, ना ही पहले की तरह जज्बात में वो गर्मजोशी मौजूद रही है। फिर इसने सोचा कि हो सकता है शौहर थका हुआ हो, आखिर को सफ़र भी तो ज़्यादा लंबा होता है, रास्ते में आते जाते थक गया होगा। इसने मनपसंद खाने शौहर के सामने पेश किए। खाना खाने के दौरान एक मर्तबा भी शहबाज ने खाने की तारीफ नहीं की थी। ये बात भी मरियम को ठटकी थी, क्योंकि इससे पहले होटलों का खाना खा खा कर शहबाज शदीद उकता जाया करता था। जब भी इसके हाथ का खाना खाता तो इसके खाने की खूब तारीफें किया करता था। ये बात इसे अंदर ही अंदर खलने लगी थी।
اس نے شہباز سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا پھر آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا؟ یہ سن کر شہباز فوراً سوچوں میں گم ہڑبڑایا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا بنا ہے، یقین مانو ان ہوٹلوں کے خراب بے ذائقہ کھانا کھا کھا کر تو میں اکتا گیا تھا۔ شوہر کے الفاظ مریم کو بیگانے سے لگ رہے تھے، کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ شوہر نے نہ ہی اس سے دل کی باتیں کی تھیں اور نہ ہی پہلے کی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حسن کی تعریفیں کی تھیں اور نہ ہی اس سے من ہلکا کیا تھا۔ آخر کو وہ ایک عورت تھی، اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف تھی۔ آخر کو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور اس عرصے میں وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ شوہر کے رنگ ڈھنگ میں بدلاؤ دیکھ کر اسے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آج سے پہلے تو شوہر نے کبھی ایسا نہیں کیا، جب بھی یہاں آتے تھے موبائل کو اس کے سامنے ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، اگر کوئی فون آئے بھی تو اسی کے سامنے سنتے تھے، مگر اب جب بھی کوئی کال آتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جاتی تھی۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتے اور پھر بات کرنے کے بعد کمرے میں آتے۔ مریم نے اپنے شوہر شہباز سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی کہ آخر کیا بات ہے، کس کی کال آتی ہے۔ بار بار الٹا مذاق میں وہ اپنے شوہر سے کہہ بھی گئی کہ کہیں آپ نے وہاں جا کر دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ یہ سن کر ایک پل کو شہباز کا رنگ اڑا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی بات کو ہنسی میں اڑا کر کہنے لگا کہ کیسی باتیں سوچتی ہو تم؟ ارے تمہارے علاوہ میں بھلا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ میری کل کائنات تو تم اور میرے بچے ہی ہیں۔ یہ سن کر مریم تھوڑی بہت مطمئن ہوئی تھی، مگر ابھی بھی دل میں شک ضرور تھا۔ کئی ماہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد شہباز واپس شہر جانے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہی رونق تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، خوش تھا۔ تیار ہو کر گھر سے جانے لگا تو مریم نے ایک نظر اپنے شوہر کو سرتا پیر دیکھا۔ ان کے چہرے سے چھلکتی خوشی تو اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے شوہر سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آج سے پہلے جب بھی شہباز اتنے ماہ یہاں گزارنے کے بعد واپس جاتے تھے تو ان کا چہرہ اترا ہوتا تھا۔ بار بار مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے اور اسے ایک ہی بات دہراتے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، تم اور بچے مجھے بہت یاد آؤ گے۔ ارے وہاں اکیلا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، کاش یہ ممکن ہوتا تو میں تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر یہاں پر گھر کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کا اسکول بھی ہے، آخر میں کیا کروں؟ تم لوگوں کے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر اس دفعہ شہباز نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی وہاں سے جا رہا تھا، جیسے ایک بیوی کے پاس سے دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہو۔ یہ انداز تو مریم کو پریشان کر چکے تھے۔ اس کا شوہر تو جا چکا تھا۔ وہ اپنے صحن میں بیٹھی تھی کہ جب گاؤں کی ایک بوڑھی عورت جو کہ بس دکھنے میں ہی بوڑھی تھی جبکہ تھی بہت ہی چاقو چوبند، چلتی ہوئی مریم کے پاس آئی، اس کے پاس آ کر پورے گاؤں کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر گھر میں جاتی، جو تھوڑی بہت باتیں سنتی تو جا کر دوسرے گھر کو بتانے لگتی۔ مریم کے ساتھ اس کی خاص دوستی تھی، مریم کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتی تھی۔ پورے محلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا آ کر مریم کو ضرور بتاتی۔ ابھی بھی وہ یوں ہی مریم کے پاس بیٹھی، سوکھی پتلی سی مائی شریفہ مریم کو پورے گاؤں کے قصے سنا رہی تھی کہ جب اس نے مریم کے چہرے پر غور کیا وہ تو کچھ اور ہی خیالوں میں گم تھی۔ اپنی بات روک کر مریم کا کندھا ہلا کر کہنے لگی کہ اے چھوری، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں بک بک کیے جا رہی ہوں، تجھے رخسانہ کی بیٹی کے کرتوتوں کے قصے سنا رہی ہوں، اور تو ہے کہ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتا، میں ابھی جا کر اس کی ہڈی توڑوں، جس نے میری چاند جیسی بیٹی کو پریشان کیا۔ مریم نے ہڑبڑا کر سامنے بیٹھی بوڑھی مائی شریفہ کو دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے بولنے لگی، کچھ نہیں اماں، بس میرا دل بوجھل سا ہوا رہتا ہے۔ مائی شریفہ اس سے وجہ پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے، کس بات کی پریشانی ہے تجھے؟ خیر سے اتنا بڑا گھر ہے، اولاد ہے، ہر آسائش موجود ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تجھے؟ یہ سن کر مریم سے رہا نہ گیا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دل میں جو بھی بات تھی وہ بڑھیا کو بتانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ اماں، میرا شوہر کافی بدلا بدلا ہے، اس دفعہ جب واپس آیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا ہے۔ میں تو پھر اس کی بیوی ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے پہچان گئی ہوں کہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ بتا بیٹا، میرے لیے کیا حکم ہے؟
میں ایسا کیا کروں کہ تیرے دل کو سکون ہو جائے، تجھے سچ پتہ چل جائے؟ یہ سن کر مریم نے کچھ سوچا اور پھر ایک نظر اس خاتون پر ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بٹوے سے ہزار ہزار کے 5 نوٹ نکال کر بوڑھی اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھی اماں وہ نوٹ لینے سے انکار کرنے لگی، مگر پھر مریم نے اسے زبردستی تھمائے اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جاؤ اور جا کر میرے شوہر کا پتہ کرو، آخر وہ وہاں کیا کرتا ہے، کہیں کسی اور عورت کا تو چکر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون بھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ وہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں جا کر تیرے شوہر کی جاسوسی کر لاؤں گی، بس تو پریشان ہونا بند کر، خدا سب خیر کرے گا۔ وہ مریم کو دلاسے دیتی اسی روز ہی دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکل گئی، جو کہ چودھریوں کے گاؤں کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ زمینیں تھیں اور گندم تو سونے جیسی اگتی تھی، وہیں سے مکی اور گندم وغیرہ شہباز خریدا کرتا تھا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد وہ بوڑھی اماں وہاں پہنچ چکی تھی، اپنے رشتہ داروں سے ملی اور پھر پوچھتی بھالتی اس گھر تک پہنچی جہاں پر شہباز اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بہانے سے کوئی راستہ بھٹکی ہوئی عورت بن کر اس نے شہباز کے گھر پر دستک دی تھی۔ دستک دینے پر دروازہ کھلا تو شہباز کی دوسری بیوی شبانہ نے دروازہ کھولا تھا۔ جان بوجھ کر ہانپتی کانپتی وہ بڑھیا اس کے گھر میں گھس گئی، کہنے لگی کہ بیٹا 2 گھونٹ پانی دے دو، میں بڑی دور سے آئی ہوں، اپنے رشتہ داروں کا گھر ڈھونڈ رہی ہوں مگر نہیں مل رہا۔ اس بوڑھی کی حالت دیکھ کر شبانہ فوراً پانی کا گلاس لے آئی اور بوڑھی اماں کو پلانے لگی۔ بوڑھی مائی شریفہ نے ایسی باتیں کیں کہ شبانہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بھی بہت جلدی اسے گھل مل گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہاں پر شہباز اور شبانہ کی شادی کی تصویر بھی لٹکی تھی۔ تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر واپس چلی آئی۔ یہ بات تو اٹل ہو چکی تھی کہ شہباز نے یہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے اور دوسری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ شہباز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اگلے ہی روز وہ بڑھیا واپس اپنے گاؤں پہنچی تھی، جہاں مریم کی تو جیسے راتوں کی نیند تک حرام ہو چکی تھی۔ اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ واپس آئے اور آ کر بتائے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ مائی شریفہ واپس آئی اور آ کر جب بڑے ہی حوصلے کے ساتھ مریم کو بتایا کہ تمہارے شوہر شہباز میاں نے وہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے، لڑکی کا نام شبانہ ہے اور شادی بھی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو مریم کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ جب تک یہ ایک شک تھا تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب جب شک حقیقت میں بدلا تھا تو اس کی تو جیسے جان پر بنائی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑھیا اسے تسلیاں دینے لگی، مگر مریم تو جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی تھی، سوائے اس کے شوہر کے آج تک کسی کا گمان بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں گزرا تھا۔ پھر شہباز کیسے دوسری شادی کر سکتا تھا؟ وہ بڑھیا تو وہاں سے چلی گئی، جبکہ مریم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ بچے سے پوچھنے لگے مگر مریم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ تو بس روتی رہتی۔ کئی مرتبہ شہباز کا فون آیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شہباز سے اس بارے میں ذکر کرے، اس سے پوچھے کہ آخر اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا، کیوں اس کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کا غصہ اترا اور وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگی تو اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بچے بار بار ماں کے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ ابا کی کالز آ رہی ہیں، وہ صبح سے کتنی مرتبہ کالز کر چکے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی، ابا بہت پریشان ہیں آپ کے لیے۔ مریم نے جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ بھلے ہی اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے مگر اس نے اس کے حق میں کمی نہیں کی تھی۔ اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اسے اپنے شوہر کی محبت میسر تھی، بچوں کو ان کے باپ کا پیار مل رہا تھا۔ اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل دیتی تو گھر کا ماحول خراب ہوتا، بچے الگ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے، گھر کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا، شوہر سے لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے اور آخر میں کیا ہوتا؟ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا۔ اس کے میکے میں تو اس کا بھائی تھا جس نے کب کے اس کے ساتھ تعلقات توڑ رکھے تھے۔ مریم یہاں پر بے بس ہو چکی تھی۔ اگلی مرتبہ جب اس کا شوہر یہاں پر آیا تو اس کا رویہ مریم کے ساتھ اچھا تھا۔ مریم کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے کہ اس نے کیوں دوسری شادی کی ہے، مگر پھر جب اپنے شوہر کی محبت اس کا خیال دیکھا اور وہ اس کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آیا تھا، اپنے بچوں کے لیے چیزیں لایا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کر مریم خاموش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، مرد کو تو شرعی حق حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے۔
یہ حق تو اسلام نے مرد کو دے رکھا ہے، پھر بھلا وہ کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ شہباز نے بھی اسے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ سن کر تکلیف و کرب سے گزرے گی۔ یہ سوچ کر مریم ٹھنڈی سانس خارج کر کے خاموش ہو گئی۔ انہی دنوں اچانک شہباز کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کو سو رہا تھا کہ دل میں شدید درد اٹھنے لگا، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے مریم کو جگایا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مریم جب تک اٹھی اس کے لیے پانی لے کر آئی، وہ وہیں پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ مریم سمجھ نہ پائی کہ شوہر کو ہوا کیا ہے۔ شوہر کی خراب حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس رات کسی نہ کسی طرح اس نے اپنے شوہر کو ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ شہباز کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں جلد از جلد ان کی سرجری کرنی ہوگی ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مریم نے جلد جلد سرجری کرنے کا کہا۔ بہت پریشان تھی اپنے شوہر کے نام پر اس نے کئی بکرے صدقے کے طور پر غریبوں میں بانٹے، دعائیں کروائیں اس کی شوہر کی سرجری کامیاب ہو جائے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہباز وفات پا چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے یہ بات مریم کو بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر یوں اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی رکھا تھا۔ بیوگی کی چادر اس کے سر پر اڑا دی گئی تھی۔ اس کے بچے الگ صدمے سے دوچار تھے۔ اسی کے ساتھ ہی وکیل صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جب وصیت کھولی گئی اور جائیداد بانٹنے کی باری آئی تو وہ ساری جائیداد شہباز کے بچوں اور بیوی کی تھی۔ وکیل صاحب نے جائیداد کے حصے مریم کو بتائے جو کہ 18 سال کی عمر کے ہونے کے بعد شہباز کے بچوں کو ملنے تھے، اور بیوی ہونے کے ناطے جو جائیداد مریم کو ملی وہ بھی کروڑوں کی مالیت کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہباز نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں سوائے مریم اور اس بوڑھی خاتون کے۔ مریم کے پاس جب وہ جائیداد آئی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ بلا شبہ وہ شہباز کی پہلی بیوی تھی، مگر دوسرے گاؤں میں رہنے والی شبانہ بھی تو شہباز کی ہی بیوی تھی۔ وہ بھی تو بے سہارا ہو چکی تھی۔ اس کے پاس تو پھر اولاد تھی، وہ تو بالکل اکیلی تھی۔ اس میراث پر دوسری بیوی کا بھی حق تھا۔ مریم نے پہلے یہی سوچا کہ وہ اسے اس کا حق نہیں دے گی، آخر کو اس نے اس کا شوہر چھینا ہے، مگر پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اگلے ہی روز اس نے دوبارہ بڑھیا کو بلایا اور اسے کہنے لگی کہ تم اس خاتون کو جا کر یہ کاغذات دے دو، اسے بتاؤ کہ شہباز کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ زمین اب اس کا حق ہے۔ وہ بڑھیا جب دوسرے گاؤں میں شبانہ کے پاس پہنچی تو شبانہ حیران ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے واضح طور پر پہلے آنے کا مقصد اسے بتایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے تو اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی کہ شہباز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ بہرحال اس بار آنے کا مقصد جب بڑھیا نے اسے بتایا کہ شہباز وفات پا چکا ہے، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو وہ بڑھیا اسے اپنے پاس موجود کاغذات دکھاتے ہوئے وہ سب بتانے لگی جو کچھ مریم نے اسے بتانے کا کہا تھا۔ یہ سب سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ان کاغذات کو دیکھا گیا تو وہ ایک زمین کے کاغذات تھے جو کہ کروڑوں کی مالیت کی زمین تھی۔ اگر وہ زمین شبانہ ابھی یا مستقبل میں بیچ دیتی تو اسے کروڑوں کا منافع ہو سکتا تھا، مگر اس نے گہری سانس خارج کی۔ بڑھیا جو اب واپس جانے لگی تھی اسے روکا۔ وہ تمام تر کاغذات اس بڑھیا کو واپس کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بلا شبہ مریم ایک نیک اور با اخلاق خاتون ہے، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی سوتن ہوں پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کی اور میرا حصہ میرے لیے بھجوا دیا۔ لیکن شاید آپ نہیں جانتی جب شہباز یہاں سے جانے لگا تھا اس کی میرے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے شہباز سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے بغیر 4-5 مہینے رہ لیا کروں گی، مگر مجھے اب اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر 4-5 ماہ رہنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں اس سے ضد کرنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے شہباز سے بدتمیزی کی اور اسے کہا کہ اگر یہ سب کرنا ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ اسے بھی غصہ تھا اور مجھے بھی۔ اور جب شہباز یہاں سے گیا تو وہ مجھے طلاق دے کر جا چکا تھا۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان کی بیوی مریم کا ہی ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سب دیکھ کر بڑھیا حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ بہرحال وہ کاغذات لے کر واپس گاؤں چلی گئی اور آ کر مریم کو جب یہ بتایا تو مریم کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر آنسو آ چکے تھے۔
اگر شبانہ چاہتی تو وہ یہ جائیداد کے کاغذات اپنے پاس رکھ سکتی تھی۔ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر تو کوئی بھی بہک سکتا ہے، مگر یہ اس کا اخلاق ہی تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ایمانداری کے ساتھ یہ سب کچھ واپس بھیج دیا۔ مریم کو اشتیاق ہوا کہ وہ شبانہ سے ملے۔ وہ دوسرے گاؤں شبانہ سے ملنے بھی گئی، جو کہ واپس بوسیدہ سے مکان میں رہنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر مریم نے کچھ سوچا اور پھر شبانہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، اپنی بہن مان کر ساتھ ہی رکھنے لگی۔